ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات و خواتین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے بہت ہی محترم دوست بھائی مخلص مومن سنسیئر ہمارے کمیونٹی کے ممبر جناب قاری سعید حسین سید ابن مظفر علی سید کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب ہاتین سورتین الفاتحہ والاخلاص والمجلس والذکر وختوم القرآن وسائر الاذکار بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمة الطیبین الى روح المرحوم المغفور القاری سعید حسین سید ابن مظفر علی سید اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واحشرہ مع النبی واہل بیتہ الطیبین اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وہدانا الى صراطہ المستقیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بوحدانیتہ ورسالت حبیبہ وولایت ولیہ واولیاء آلاف التحیت والسلام علی سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات بأحمد وفی الارضین بمحمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على
अहले बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन गुर्रिल मयामीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अरादल आखिरता वसअ लहा सअयहा वहुव मुअमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा सलावत सल्लल्लाहु अलैहि बिरादरान व खाहरान ईमानी आइलत सय्यद नाजरीन व नाजरात, आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो वर्चुअल मुनअक़िद हो रही है और अमेरिका और कनाडा के मशाहिर ने सोज़ो सलाम, मनक़बत और मरसिया खानी फरमाई है। अल्लाह करीम नाज़िम मुहतरम ज़ाकिरीन हज़रात को अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। अल्लाह करीम आज की मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब, क्योंकि आज सोएम है, मरहूम मग़फ़ूर मुखलिस मोमिन मुतबस्सिम और हंसमुख शिया अली अलैहिस्सलाम सैयदज़ादे कारी सईद हुसैन सैयद इब्ने मुज़फ़्फ़र अली सैयद, इन मरहूम का सोएम है आज। अल्लाह इनकी रूह पुरफ़तूह को इस मजलिस का, ज़िक्र पाक का, जो फैमिली ने कुरान ख़त्म करवाए हैं, अज़कार पढ़े हैं, आज जो ज़िक्र किया गया, इन सब का सवाब और हमारे यतीम खाने की बच्चियों की तरफ से 90 ख़त्म कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं, उन सब का सवाब मरहूम को पहुँचे, मरहूम के दरजात बुलंद हों, पढ़ने सुनने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। हमारी बहन मरहूम की ज़ौजा को अल्लाह सेहत दे और सब्र दे, और दोनों हमारे बरखुरदारों को, कामरान और इमरान को, और दीगर जो फैमिलीज़ हैं, सैयद फैमिली शादबाग से लेकर अमेरिका तक, अल्लाह सबको सब्र दे और हम सबको इसी तरह अपने अपने मरहूमीन की याद ताज़ा करने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। जो जो मोमिन मोमिना इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या देखें सुने, या ये जवान बच्चे जो इन कम्युनिकेशंस को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, खलीफा मेहदी हसन, अली गौहर काज़मी, अली असजद मलिक, हुसैन रज़ा, मौलाना अली रज़ा अलवी, इन पाँचों जवानों को अल्लाह अजर दे, जज़ा दे। हज़रात व ख़वातीन, हमारी गुफ्तगू चल रही है मनाज़िल आखिरत के उन्वान पर, और आज हम पहुँच गए हैं मरहला नंबर 98 में। 2 मजलिसें और बाकी रह गई। पहली मजलिस जो मैंने इमाम अल-खोई इस्लामिक सेंटर में पढ़ी थी, और उसमें मैंने कह दिया था कि कई मजालिस होंगी इस पर। बाद में मुझे कारी सईद साहब ने पूछा मुझसे कि कितनी मजलिसें होंगी, मैंने कहा 100। तो फरमाने लगे क्या ये 100 हो सकती है?
مجھے کیا پتا تھا کہ مجلس نمبر 98 اس مرحوم کے سوئم بلندی درجات اور ایصال ثواب کی ہوگی. یو نیور نو میرے بھائیوں بہنوں، ہم سب کو تیاری کر لینی چاہیے. کب ہم رخصت ہو جائیں؟ جب میں نے قاری صاحب کا جنازہ پڑھایا امام الخوئی اسلامک سینٹر میں، ان کا متبسم چہرہ میں فراموش نہیں کر پایا. اور پھر جب میں نے تدفین کرائی اور میرے عزیز حجت الاسلام مولانا شیخ بلال حسین سلمہ نے تلقین پڑھی، اور پھر میں نے جب وہاں گنے سینکڑوں ہمارے مومن وہاں دفن ہیں، ہمیں ان سینکڑوں مومنین کی قبور سے عبرت حاصل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حقوق اللہ کو ادا کرنے، حقوق العباد کو ادا کرنے، گناہ نہ کرنے، حصول ثواب میں عزم مصمم کر لینا چاہیے. یقین کریں میں زندگی میں نے خوشامد نہیں کی، اور ظاہر ہے جو اس وقت قبر میں مومن چلا گیا ہے سید، ان سے مجھے کیا توقع ہے؟ ہم بھی پاب رکاب ہے، دیر یا سویر عازم سفر ہے. خدا شاہد ہے مجھے زندگی بھر، میں تقریباً 1991 سے ان کو یہاں سے جانتا تھا، اور ان کی فیملی کو میں ارلی 80s سے شاد باغ سے جانتا تھا. میں نے ان 30+ سالوں میں اس برادر مومن سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی. ہماری قوم کی عادت ہے ایک دوسرے کی برائی کرنا. جب کوئی برائی کرتا تو یہ اسمائل دے کر الگ ہو جاتے تھے. کاش یہ صفت ہم سب میں پیدا ہو جائے کہ گناہ بے لذت کر کے اپنے اعمال کو خراب نہ کریں. آئیے موضوع کو شروع کرتے ہیں. حضرات و خواتین، ہم نے 97 مجالس میں بہت کم بیان کیا ہے، اللہ گواہ ہے. اپنے میں نوٹس جب دیکھ رہا تھا کل رات کو، جب قرآن کی سورتیں اور آیتیں دیکھ رہا تھا، خاص طور پہ 30واں پارہ جب میں نے دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی تو کچھ بیان ہی نہیں کیا، اور 98 نمبر مجلس بھی آ گئی. مثلا 30واں پارہ اما سے شروع ہوتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اس کے بعد سورتوں میں تخویف ہے. آخری جو پارے ہیں ان میں تحویل ہے، یہ لاہور والی ہا کے ساتھ، ڈرانا، تزجیر ہے، زجر، توبیخ ہے، وارننگ، تنبیہ، تخویف، ڈرانا. قرآن مجید میں آخرت سے بہت ڈرایا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. یہ ان فرشتوں کی صفت ہے جو قبض روح کرتے ہیں، بعض کی تو سخت طریقے سے، بعض کی نرم طریقے سے. وَالنَّاشِطَاتِ نشطا وَالسَّابِحَاتِ سبحا فَالسَّابِقَاتِ سبقا. کوئی دیر نہیں لگاتے. فَالْمُدَبِّرَاتِ امرا، امر آتا ہے تو فوراً دوڑ پڑتے. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. اللہ اکبر. قیامت سے یوں ڈرایا گیا. قیامت وہ ہے کہ جس دن چیخ پکار ہوگی،
اور یہ کنٹینیوس رہے گی. قلوب یومئذ واجفہ. اللہ اکبر. دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ. آنکھیں پھٹی کی پھٹی جا رہی ہوں گی. اللہ اکبر. اذا كنا عظاما نخرا تلک قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ. اللہ اکبر. ایک چنگھاڑ سب کو تباہ و برباد کر دے گی. ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. اس دن سے ڈرنا چاہیے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ظلم کرنے والے دنیا دار ان کا ملجا و مأویٰ ٹھکانہ مسکن رہنے کی جگہ آگ ہوگی. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ان آیتوں کے اندر اتنی تخویف ہے اور امید بھی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے مقام سے ڈر جائے. اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کا مقام یہ ہے کہ ہمیں محضر خدا میں گناہ نہیں کرنا چاہیے اور ہوائے نفس کو پشت دکھا دے، منع کر دے اپنے نفس کو. خبردار جو تو نے مجھے جہنم کا ایندھن بنایا. اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اچھا، ایک عجیب قرآن نے کوسچنر رکھا ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. قیامت کے بارے میں میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کب آئے گی، کب اس کا وقوع ہوگا. اللہ اکبر. ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید میلے ٹھیلے میں جا رہے ہیں، شاید باربیکیو میں جا رہے ہیں، شاید کڑھائی گوشت کڑھائی مرغ کھانے جا رہے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ جب کچھ کاشت ہی نہیں کیا، جب کچھ بویا ہی نہیں تو کاش کیا کرو گے. یہ آیتیں، سورتیں تخویف. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. اللہ اکبر. اس دن کو یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. قبر سمجھتے ہیں نا، قبر. ستارے ٹوٹ پڑیں گے، پہاڑ دوڑنے لگ جائیں گے. اس دن کو یاد کرو. ناقائیں جو پریگننٹ ہوں گی وہ اپنے بچے قبل از وقت جن دیں گی. جانور لائن میں کھڑے ہوں گے، دریا جوبن پہ ہوں گے. اللہ اکبر. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اس دن نامہائے اعمال نشر کر دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. آسمانوں کو کھول دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُجِّرَتْ. جہنم آمادہ ہو جائے گی، بھڑک چکی ہوگی. البتہ گھبرائے نہیں.
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اچھے لوگوں کے لیے جنت بھی ڈیکوریٹ ہو چکی ہوگی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اللہ اکبر، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا. اگلی صورت میں ہے بسم اللہ کے بعد اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. پورا نظام ہستی ڈسٹرب ہو جائے گا. پھر اگلی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ویل للمطففین، جہنم کی وادی ہوگی ان کے لیے جو چیٹنگ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ناپ تول سے مراد یہ ہو کہ آپ دکاندار ہیں، آپ اپنی اولاد کی تربیت میں بھی کمی کر رہے ہیں تو اسی وادی میں جائیں گے. اکثر ہمارے بہن بھائی تربیت اولاد سے غافل ہیں. اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بھی پھٹ جائے گی. اس دن سے ڈرنا چاہیے. اگلی صورت میں بسم اللہ کے بعد وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. یہ صورتیں ڈرا رہی ہیں، تخویف ہے، خوف ہے، کیونکہ قاری صاحب کی مجلس سے سوئم ہے ان کے لیے، مجلس امام حسین، ان کے اصالِ ثواب کے لیے میں نے چاہا تھوڑا سا ذکر قرآن سے بھی قیامت کا ہو جائے. پھر ہم آج یا پھر آئندہ کی مجلس میں ان قصص حکایات کی طرف پلٹ جائیں گے جن میں سے صرف 2 ہم نے ابھی تک حکایات نقل کی ہے. تیسری جو حکایت ہے وہ بھی سن لیجئے، کام آئے گی آپ کو. پھر میں سورتوں آیتوں کی طرف پلٹتا ہوں. شیخ عباس قمی نے لکھا صفحہ نمبر 106 پر کہ حضور نے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، سامنے بیٹھ گیا حضور کے. حضور دور تھے، ظاہر ہے اس نے حضور کو تو نہیں دیکھا تھا. سخت گرمی میں دوپہر کے وقت وہ ریگ صحرا پر کبھی اپنے چہرے کو تاپتا، زمین پہ رکھتا، جب چہرہ جھلس جاتا تو پھر وہ اپنے بدن کو رکھتا. حضور دیکھ رہے تھے، اصحاب بھی ہمراہ تھے. اس نے قمیص بھی اتار دیا تاکہ اس کے بدن کو تپش لگے. ریت کی حرارت، سخت گرمی تھی. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے اس سے پوچھا کہ اے عبد خدا، یہ تو نے کیوں ایسا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے اللہ کے رسول فَإِنَّ عَذَابَ اللَّهِ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا، کیونکہ اللہ کا عذاب اس گرمی سے سخت ہے. لہذا میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے بدن کو چھوٹی گرمی کا عذاب چکھا دوں تاکہ یہ ڈر جائے، گناہ سے بچ جائے.
اللہ اکبر. حضور نے فرمایا لقد رأیت منک ما لم ارى من احد، جو کچھ میں تم سے دیکھ رہا ہوں میں نے کسی اور سے نہیں دیکھا. من احد، کسی اور سے میں نے نہیں دیکھا غیرک. فما الذی بعثک علی ھذا قال الرجل الخوف من اللہ بعثنی علی ھذا. عبد خدا کس وجہ سے تو نے یہ حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول خوف خدا سے میرا یہ حلیہ بن گیا. سرکار نے فرمایا فما لہذا الخوف، عجب خوف تجھ پہ طاری ہوا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَبَاهَا بِكَ عَلَى مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ، تو نے تو عرش ہلا دیا عبد خدا. اللہ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان میں تیرے لیے فخر کر رہا ہے کہ کیسا میرا بندہ ہے. حضور نے بلایا اسے اور اپنے اصحاب سے کہا کہ اس سے دعا کراؤ. سبحان اللہ. دعا کے جملے یہ ہیں اللہم اجمع امرنا علی الہدایہ، یا اللہ ہمیں ہدایت فرما. وجعل زادنا التقوی، ہمارا زاد راہ تقوی بنا. وجعل رجوعنا مسیرنا الی الجنہ، اور ہمارا اینڈ جنت پر فرما. انشاءاللہ باقی واقعات مجلس نمبر 99 میں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیے جائیں گے. آج کی حد تک کیونکہ قاری سعید حسین سید قاری قرآن تھے، یاسین کو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے اور پھر ترجمہ بھی کرتے تھے اور بڑے ہی نیک تھے. ایک دفعہ میں نے امام الخوئی اسلامک سینٹر میں مجلس کے بعد ان سے کہا حافظ صاحب، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ قبلہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں صرف قاری قرآن ہوں. یہ بھی ان کی وہ بزرگواری ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ماحول یہ ہے کہ جو تحصیل آفس میں چپڑاسی ہوتا ہے اپنے آپ کو تحصیلدار کہلواتا ہے، مجسٹریٹ اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتا ہے، جو ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا وہ اپنے آپ کو مولانا علامہ پتہ نہیں کیا کیا کہلواتا ہے. یہ ان کی شرافت ذات تھی. اللہ کرے ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ماں بہنوں، یہ بڑا سکیری ٹاپک ہے. میں نے ہمیشہ عرض کیا، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. اس ٹاپک کا کسی پہ اثر ہو نہ ہو، مجھ پہ تو ہوا ہے. بعض اوقات میرے دوست احباب ذرا ہنستے بھی ہیں میرے اوپر، مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ کس موضوع کو لے کر بیٹھ گئے ہو. میرے اوپر تو اس کا اثر ہو گیا. میری غذا بہت کم ہو چکی ہے، خوف خدا میرے اندر بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور یقیناً کچھ میرے بھائی بہنوں پہ اثر ہوا ہے. دعا گو ہوں کہ اگر میری زبان میں کوئی کوتاہی ہو تو اللہ اس کوتاہی کو ختم فرما دے، تاکہ میں اپنے قول کو سمجھا سکوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات و خواتین، قرآن مجید میں آخری پارے میں آلموسٹ ڈرایا گیا ہے. ایک چیز اور میں عرض کر دوں، یہ مجلس نمبر 97 میں رہ گئی تھی. ایک میں شیخ نے، جو شیخ المحدثین عباس کمی نے فرمایا کہ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم گناہوں کی وہ ہے جس کی کوئی مجازات نہیں، کوئی کفارہ نہیں. آپ توبہ کر لیں گے وہ معاف ہو جائیں گے. مثلا
اگر خدا نہ خواستہ آپ سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہیں مرد، یا ریشم کا لباس پہن رہے ہیں مرد، عورتیں تو جتنا سونا چاہیں وہ پہنیں اور مردوں سے جتنا بھی چاہیں وہ سونا لیں، ان کے لیے جائز ہے، اسراف نہ ہو، جائز ہے ان کے لیے۔ انہیں بھی چاہیے کہ سونا لیں تو کم از کم چاندی تو واپس کریں، یعنی خوش اخلاق تو رہیں، کم از کم لڑائی جھگڑا نہ کریں، فساد نہ کریں۔ بڑی شکایات آ رہی ہیں آج کل لڑائی جھگڑے کی، فسادات کی، کیسز، پولیس کے کیسز آ رہے ہیں، پولیس بیچاری پریشان ہے کہ ہمارے ہم وطن، خاص طور پہ یہ نیو یارک کی جو پولیس ہے بڑی پریشان ہے کہ اپنی بیویوں کو مار رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو اپنے بیوی بچوں کو مارے گا یا مارے گی، مارے گا یعنی بیوی کو جو مارے گا، یا مارے گی یعنی بیوی شوہر کو مارے گی، کیونکہ نیو یارک میں ایسے بھی خوش قسمت شوہر ہیں بیچارے جو مار کھا کے منہ سجا کے میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں ذرا دعا پڑھ دیں کہ یہ سوجن ذرا کم ہو جائے۔ یا ماں مارے گی بچوں کو، یا خدا نہ کرے باپ بچوں کو مارے گا، یا خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ زبان بے سوزت اولاد ماں باپ کو مارے گی، ایسے بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معاف ہونے والا نہیں ہے، آلموسٹ بڑی جان جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یہاں کی حکومت تو دھرے گی ہی دھرے گی، رزق بھی ختم ہوگا، صحت بھی تباہ ہوگی، اور ڈرو کرونا سے، کرونا معصیت کا عذاب ہے، یہ کوئی ٹیسٹ اور امتحان نہیں ہے۔ لہذا خدا نہ خواستہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ اپنے عذاب کو جلدی بھیج دے۔ جن لوگوں کو کرونا ہوا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، وہ کہتے ہیں ہمارا حافظہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے اندر طاقت ہی نہیں رہی، سکت نہیں رہی، کھانا نہیں کھا سکتے، دودھ نہیں پی سکتے، سو نہیں سکتے، باوجود اس کے کہ نیگیٹو ہو گیا ہے رزلٹ۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس عذاب الہی سے بچو، یہ وہی چنگھاڑ ہے جو بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی، یہ وہی وائرس ہے جس نے نمرود کی حکومت کو ختم کر دیا تھا، یہ وہی عذاب ہے جس نے فرعون کو اڑا دیا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہمت دے کہ ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں، متدین بنائیں۔ کچھ گناہ تو وہ ہیں کہ جن کا کفارہ توبہ ہے، اور آئندہ نہ پہنے۔ کچھ وہ ہیں جو حقوق اللہ ہے، جیسے کفارات روزہ، کفارات حج، یا حقوق الناس، تعزیرات، حدود، تعزیرات، اور پھر خون بہا کا دینا، اور رد مظالم۔ رد مظالم یہ ہے کہ اگر میں کسی بھائی کا دل دکھاؤں، بعد میں مجھے احساس ہو جائے کہ مجھے ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ہماری قوم میں ماشاءاللہ، اللہ مجھے معاف کرے، یہ تو ہماری قوم نے یوں سمجھ لیں کہ جھولے سے سیکھا ہے کہ دل تو دکھانا ہی دکھانا ہے، خواہ وہ جنازوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ شکر خدا ہے کہ میں تو آج کل اپنے بھائی بہنوں کے گروپ دیکھتا نہیں ہوں، اور ویسے بھی میں تو فون آج کل آلموسٹ فون کو میں کم دیکھتا ہوں جب سے میں نے خارج پڑھانا شروع کیا۔ ابھی بھی 9 بجے میں خارج پڑھا کے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ خلیفہ مہدی اور ہمارے گوہر کاظمی ابھی ڈال دیں گے وہ۔ تو میں اب تو خیر فون دیکھتا ہی بہت کم ہوں، تقریباً نہ دیکھنے کے برابر، الحمدللہ۔ مجھے بتایا گیا ہے حال حال میں کہ تدفین کے موقع پہ ایک دوسرے کو کوئی پکچر دکھا رہے تھے جن میں گالی گلوچ تھا۔ عجیب قوم ہے۔ آپ نے اگر زور لگانا ہے، ریونج لینا ہے، تو شیطان سے لیجئے، جس نے آپ کو ایسا بنا دیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے خلاف گالی گلوچ لکھ کے یا پوسٹ کر کے یا پکچر بھیج کے اہانت آمیز آپ کر رہے ہیں۔
اس کا کیا آپ کفارہ دیں گے؟ خاص طور پہ واٹس ایپ پر، مجھے نہیں پتا، میں زیادہ تو ماہر نہیں ہوں، یہ بچے جوان بتائیں گے، آدھے گھنٹے کے بعد شاید یا کچھ منٹ کے بعد آپ واٹس ایپ سے مٹا نہیں سکتے۔ آپ نے کسی کے خلاف کچھ لکھا، گالیاں دی، برا بھلا کہا، غیبت کی، تہمت لگائی، الزام لگایا، خدا نہ کرے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زندہ رکھے، مرنا تو ہے نا، مر گئے تو جب تک واٹس ایپ پہ وہ آپ کا کیا ہوا گناہ چلتا رہے گا تب تک آپ کو قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ آج خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا، گجراتیوں کے بقول، اللہ توبہ کرو، ایسے لگتا ہے قیامت آ رہی ہے۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن کا کفارہ نہیں ہوتا، ان کے بڑے ہونے کی وجہ سے۔ نماز کا کفارہ، پوچھئے کیا کفارہ ہے؟ قضا ہے، کفارہ نہیں۔ قضاء نماز اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ ہے ہی نہیں۔ بہت بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا۔ توبہ کریں، اور پھر خاص طور پہ حقوق الناس کا۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم جاری رکھیں گے۔ میں اینڈ کر رہا ہوں آج کی مجلس کا کچھ آیات پر جن میں ڈرایا گیا ہے۔ آیات ہیں جن میں تخویف ہے، ڈرایا گیا ہے۔ خاص طور پہ سورہ زلزال ہے، سورہ القاریہ ہے، بار بار پڑھ چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا۔ سورہ تکاثر ہے، قبر کے بارے میں ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرونا وائرس سے، جسمانی اور روحانی امراض سے محفوظ و مصون و مأمون فرمائے۔ ناراض نہ ہونا، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے دیانتداری کے ساتھ آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ کریم قاری سعید حسین سید ابن مظفر علی سید کے درجات کو متعالی فرمائے، فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے فرزندان ارجمندان کو صبر دے، ترقی دے، اور آئندہ کی زندگی ان کی کامیاب و کامران رہے، اور ان کی اہلیہ کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ دوست احباب جنہوں نے محبت کا اظہار کیا، جو جنازے میں تشریف لائے، جو تدفین میں آئے، اللہ ان کو اجر و جزا دے، اور جن کو عادت نہیں ہے جنازوں میں آنے کی، تدفین میں آنے کی، اللہ ان کو عادت ڈالے۔ بس میں آپ کی زحمتوں کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ مجھ سے قبرستان میں ایک بھائی نے پوچھا کہ شرارتی لوگوں کو شریف بنانے کا کوئی آپ کے پاس نسخہ ہے؟ میں نے کہا انہیں میری کفن دفن کمیٹی میں شامل کر دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 10 میتوں کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ نمازیں پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، نہ روزے رکھنے، نہ اللہ رسول کے احکام پہ چلنا، نہ اللہ کے حقوق ادا کرنے، نہ حج کرنی، نہ زیارت پہ جانا، نہ مجلس میں جانا، نہ محفل میں جانا، نہ فضائل ان کو پسند، نہ مصائب سے ان کو کوئی دلچسپی، نہ گھر والوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنا، نہ خود قرآن پڑھنا، نہ دوسروں کو قرآن بچوں کو پڑھانا، نہ تربیت اولاد کی فکر۔ بس یہ گینگسٹرز بنا لی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں یا پولیس رپورٹس کر رہے ہیں، تو ان کو میری جو کفن دفن کمیٹی ہے اس میں شامل کر دیجئے۔ انشاءاللہ کوئی گالیاں نہیں دے گا، کوئی جھوٹی میلز نہیں بھیجے گا، پوسٹ نہیں بھیجے گا،
میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، جب میت پڑی ہوتی ہے اور میت کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کو چھٹی کا دودھ ہی نہیں قیامت کا دن یاد آ جاتا ہے۔ یہ ایک تجویز ہے۔ قاری صاحب مرحوم بڑے ریفارمر بھی تھے، بڑے نیک تھے، بڑے متدین تھے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو بھی ایسے ہی خوش اخلاق، عفو درگزر والا، شریف النفس، قرات قرآن کرنے والا متدین بنائے جس طرح وہ مرحوم و مغفور تھے۔ اور ہماری قوم جو بھاگتی ہے نصیحت سے، مجلسوں سے، دروس سے، اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ کچھ آخرت کے لیے سبیل کر سکے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ 98 اور 99 میں کچھ اور آیتیں پڑھیں گے اور کچھ اور قصے پڑھیں گے، جو میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمات عالیہ میں کہ انشاءاللہ حکایات ہیں۔ اگرچہ یہ 100 مجالس نامکمل ہوں گی مگر کچھ ریپٹیشن بھی ہے، بہت کم، معاف کر دیجیے گا جب کبھی نظر آئے، مگر انشاءاللہ آلموسٹ یہ کفایت کرے گی۔ 100 مجلس جو سن لے گا اللہ کے حکم سے آخرت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، محمد و آل محمد کا سایہ آپ کی زندگی پہ بھی رہے، اور ہم سب کے قبض روح کے وقت چہاردہ معصومین تشریف لائیں، اور قبر میں بھی آسانیاں ہوں، برزخ میں بھی، صراط پہ بھی، میزان پہ بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حقوق الہی اور حقوق بشر ادا کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ عنا خیر الجزا۔ آئیے مصائب کے صرف 4 جملے عرض کروں گا، اور وہی مصائب پڑھوں گا جو قاری صاحب کو بہت پسند تھے۔ میرے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی، شفقت تھی، عنایت تھی، اور مجھے آ کر 4 ایسے مصائب ہیں کہ جن کے بعد وہ آئے تھے میرے پاس ڈفرینٹ اوکیجنز میں، اور ان کی آنکھیں سیل رواں کی طرح تھیں، یعنی آنسو بہ رہے تھے۔ ایک مصائب 1 محرم کو، بلکہ چاند رات کو میں نے بی بی فاطمہ کے بارے میں کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بی بی فاطمہ خود فرماتی تھیں میں قیامت کے دن اپنے بابا کو ایسے ہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، مجروح پہلو کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ خانہ کعبہ پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے، ایک بی بی دائیں طرف سے آئے گی، ایک بائیں طرف سے، دونوں نے چھوٹی چھوٹی لاشیں اٹھائی ہوں گی۔ جو دائیں طرف سے آئے گی وہ فاطمہ بنت اسد ہوگی، اور اس کے ہاتھ پر محسن کا جنازہ ہوگا، اور جو بائیں طرف سے آئے گی وہ فاطمہ بنت محمد ہوگی، اور اس کے ہاتھ پہ علی اصغر کا جنازہ ہوگا، اور دونوں کہیں گے اے ہمارے لال، ہم تو قبر میں بھی دعا کر رہی تھی کہ تمہارا ظہور ہوتا کہ ہمارے ان چھوٹے بچوں کا انتقام لو۔ دوسرا جملہ جس پر قاری صاحب نے بہت زیادہ گریہ کیا تھا اور مجھ سے آ کے کہا کہ یہ روایت پہلی مرتبہ سنی ہے، وہ یہ تھا کہ جب ابو الفضل دنیا سے گئے، سارے شہداء کربلا ہنگام قبض روح ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پی کے گئے، مگر تنہا ابو الفضل تھے قتل عطشانا، کہ جن کی روح جب نکلی تو وہ پیاسے تھے، اس لیے کہ ابو الفضل نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں
پانی پی کے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ تیسرا جملہ یہ تھا کہ علی اکبر کے بابا جب وقت آخر تشریف لے گئے، یعنی وقت آخر علی اکبر، جب علی اکبر کو بھیج دیا اور خیمے سے باہر نکلے تو تنابوں کے ساتھ پاؤں اٹک گئے، کئی مرتبہ گر گئے، اور جب امام سجاد اور علی اکبر آپس میں ملے تو بڑی کوشش کی، مخدرات عصمت و طہارت نے وہ بغل گیر ہو گئے تھے اور ہاتھ نکالتے نہ تھے، تو پھر غریب زہرا نے کہا کہ اے میرے بچوں، جدا ہو جاؤ، میری اپنی قسمت۔ اور ایک جملہ یہ تھا کہ سقط الحسین عن فرسہ مکبوباً علی وجہ، امام حسین جب اپنے گھوڑے سے گرے تو منہ کے بل گرے، 13ویں قدم پر راہوار کو یہ خبر ہوئی کہ میرا سوار گر گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریۃ الحسین۔ اللہم تقبل منا هذا المجلس وبث ثوابه الى روح المرحوم المغفور قاری سعید حسین سید ابن مظفر علی سید۔ اللہم مرفع عنہ عذاب القبر والبرزخ والمحشر، اللہم ارفع درجاتہ فی القبر والبرزخ والمسألة والمیزان والصراط ویوم محشر، اللہم ادخلہ فی جنانک الواسعہ بحق محمد وأہل بیتہ الطیبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔